औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अक्ल के तमाम मोअज़्ज़ज़ सामीन को हमारी तरफ से खुशामदीद, अहले अक्ल टीम की तरफ से। आज का टॉपिक जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी आज से कुछ दिन बाद जो है वो रमज़ान का जो है वो काफ़ी चर्चा है। तो हम रमज़ान के बारे में जानेंगे कि क्या रमज़ान के जो लिंग्विस्टिक मायने हैं वो क्या है, और रमज़ान का जो है वो इंसान की ज़िंदगी के अंदर, स्पेशली मोमिन की ज़िंदगी के अंदर जो है वो क्या असर होता है और क्या आउटकम्स होते हैं। तो विदाउट किसी ताखीर के हमारे साथ जो है वो लिंग्विस्टिक पर काफ़ी अच्छी मास्टरिंग रखते हैं, अबूर रखते हैं अरबिक पे, हमारे साथ मौजूद हैं अहले अक्ल के एडमिन। तो मैं बिला किसी ताखीर के दावत दूंगा उनको कि इस टॉपिक को अच्छे तरीके से एलोबरेट करें, ताकि जो है वो हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। और अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली सुनने के बाद सारे रेफरेंसेस आपको दिए जाएंगे, आप जो है वो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करें तो हम आपको उसका रिप्लाई बैक करेंगे। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र। जी जी। तो सर ये कोई टॉपिक के बारे में बताएं, क्योंकि ये रमजान की आमद है, तो रमजान की हकीकी मायनी कुरान की रोशनी में लिंग्विस्टिकली क्या है, आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है, इस पे जरा बात करें। कुरान से रमजान की हकीकत तो जो हमारी रिवायती और जो हमारे आम मुसलमान रमजान को महीना समझ के चल रहे हैं, जी जी, सवाबों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, नेमतों वाला महीना, तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि इस्लाम में कोई दिन, कोई रात, कोई महीना मुकद्दस या बरकत वाला नहीं होता। जी जी, सही फरमाया। समझे, इस्लाम आइडियोलॉजी तो हमारी जो है वो बिल्कुल भी हमने रिवायतों के अंदर उसको खो दिए। जी जी, समझे, हमारे लिए अब ऐसा हो गया है कि बस बरकत वाली रात ढूंढते हैं, दिन ढूंढते हैं, और पूरा मकसद सवाब कमाना है और अल्लाह को राजी करना, उसको खुश करना, बस उसी में लगे हैं। जी जी, हम अल्लाह को समझते हैं कि कोई बच्चा है, कोई जिद्दी बच्चा है जिसको हमेशा खुश रखना जरूरी है, वरना अगर वो नाराज हो गया तो फिर वो बहुत ही जबरदस्त अजाब और कितनी तरीके की गुनाह अपने सजा देगा। जी, तो ये सारी चीज है, रमजान को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और रमजान क्या चीज है और वो कब आता है, ये इतनी आसान चीजें नहीं समझना, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ समझाने की आपको। ठीक। रमजान का जो ताल्लुक है ना, जो रमजान का ताल्लुक है, उसके अंदर कुरान नाजिल हुआ है। जी जी, इसकी अहमियत क्यों है कि इसके अंदर कुरान नाजिल हुआ है, इसके अंदर फुरकान हासिल होता है, इसके अंदर हिदायत हासिल होती है। मगर ये रमजान हर किसी को नहीं मिलता। सही फरमाया। हम समझते हैं कि हमने चांद देख लिया और हमको रमजान हमने पा लिया, रमजान का हमने यानी रमजान हमने देख लिया, समझ लिया, और एक महीना हमने खाने पीने पे कंट्रोल कर दिया। जी जी जी, फजर से मगरिब और रोजे रख लिए और हमारा ये महीना चले गया, ईद आ गई, खत्म। जी जी, अक्सर औकात जो है वो खाने की क्वांटिटी ट्रिपल टाइम हो जाती है। बस ये असल में ना खर्चे वाला महीना है, अमीरों के लिए है, अमीरों के लिए रहमत है, गरीबों के लिए जहमत है। ये ठीक। हकीकत तो ये है कि अमीर एसी में मजा करता है, बैठता है, काम काज करता नहीं है, गरीब मेहनत मजदूरी करता है और उसके लिए ये नहीं। मगर मेरा जो अल्लाह है ना, वो नाइंसाफ नहीं है। वो अगर किसी चीज को समझा रहा है, कुरान अगर किसी चीज को समझा रहा है तो उसमें इंसाफ है। रमजान का नुज़ूल होना, रमजान का समझना, रमजान की शहादत पाना, रमजान को देखना, उसका एक्सपीरियंस लेना, उसको विटनेस करना, शहादत हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। ये इतना आसान काम नहीं। ये रमजान को समझने के लिए, रमजान क्या चीज है इसको समझने के लिए हमको पहले सौम समझना पड़ेगा, अस्याम क्या चीज है। ठीक।
سمجھے. جو الصیام سمجھنے کے لیے ہم کو سورہ بقرہ کی 183 آیت پہ جانا پڑے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کہ یہ 183 سورہ بقرہ کی 183 آیت ہی ہم کو سب سے پہلے یہ بتاتی ہے. تو 183 آیت پہ ہم پہنچتے ہیں. آپ ذرا 183 آیت پڑھ سکتے ہیں؟ جی 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 میں عربی میں پڑھ دیتا ہوں, اردو میں بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی اس کا جو روایتی ترجمہ ہے, جو ٹریڈیشنل ترجمہ ہے بریکٹس کے اندر, یہ اللہ کی حدود ہیں اور ان کی پابندی وہی کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. اس لیے بریکٹ بند, ایمان والو تم پر روزے فرض کیا گیا ہے, روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یعنی یہ 180. جی. تو یہ سب سے پہلے اس کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ ایمان والا ہونا ضروری ہے. جی جی. الصیام کے لیے ایمان ہونے والا ضروری. تو ایمان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی. ایمان والا وہ ہے جو اللہ پہ یقین رکھے, رسول نبیوں پہ یقین رکھے, الکتاب پہ ایمان رکھے. یہ ساری چیز آتی ہے ایمان والے میں. تو یہ ایمان والا کیا ہے کہ جو خود, یہ فارم 4 وربل اپنے ورب ہے آمینو, اس کے مطلب یہ خود پہ بھروسہ رکھنے والا. جی جی. اور خود پہ بھروسہ رکھنے والا, اور کیا چیز کے اوپر؟ اس کے اوپر جو لکھا گیا ہے علیکم, کتب علیکم, یعنی اس پہ جو لکھا گیا ہے اس کے اوپر اس کو بھروسہ رکھنا ہے. جی سمجھے؟ جی جی. وہی آدمی الصیام یعنی روزہ جگہ بولتے روایتی میں رکھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, جس کو خود کے اوپر بھروسہ ہے, جس کو خود کے اوپر ایمان ہے. خود پہ ایمان رکھنا مطلب جو اپنے اللہ کو, رسول کو, نبیوں کو, الکتاب کو, ساری چیز کو, جنت اور جہنم کو, آخرت کو, ساری چیزوں کو جو مانتا نہیں ہے مگر جانتا ہے. واہ کیا بات ہے. مذہب ایمفسائز کرتا ہے, زور دیتا ہے ماننے کے اوپر. جی. قرآن ایمفسائز کرتا ہے جاننے کے لیے. اس لیے اس نے جو آمینو جو ہے وہ فارم 4 رکھا, اس لیے کہ وہ جاننا ہے. فارم 4 کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو جاننا ہے, اور جاننے کے بعد اس کو ٹرانسفارم ہونا ہے ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ کے لیے. تو جب یہ فارم 4 ورب استعمال ہوتے ہیں تو تمہارے اوپر علیکم, تمہارے اوپر صیام کو ہم نے یعنی آپ کے اوپر لکھ دیا ہے, کتاب لکھ دیا ہے. تو صیام کیا ہے؟ صیام کے لغتی معنی, ہم پرشین میں تو اس کو روزہ بولتے ہیں, اردو میں روزہ بولتے ہیں, مگر عربی میں اس کے لغتی معنی کیا ہے؟ جی جی. عربی میں اس کو کسی چیز سے ایبسٹیننس, رک جانا. جی جی. اب یہ الصیام کیا ہے؟ یہ کس چیز کا رکنا ہے؟ ہمارے ذہن میں آپ بات چیت چلتے رہتی ہے, نیگیٹیوٹی, پازیٹیوٹی, سمجھے, لالچ, ڈر, یہ سب آپس سے بات کرتے ہیں. جی جی. سمجھے, خود غرضی, اچھی چیزیں, یہ ساری چیزیں دماغ کے اندر کنٹینیوس بات کرتی رہتی ہے. جی جی. تو اس بات کو ہم روک تو سکتے نہیں ہے کیونکہ یہ نیچرل ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اس باتوں سے الگ ہو جانا ہے, ہم کو آبزرو کرنا ہے, سوچنا ہے, سمجھنا ہے. جی جی. کیوں کہ انسان کی فطرت ہے, انسان ریئیکٹ بہت فاسٹ کرتا ہے, اس کا دماغ بہت تیزی سے چلتا ہے. تو اس کو رک جانا ہے, دماغ کو نہیں روکنا ہے, اس کو اپنے ریئیکشن دینے کے لیے روکنا ہے. کوئی بھی چیز ڈر میں, کوئی بھی چیز جلد بازی میں, اس کو کوئی چیز نہیں کرنا ہے. صحیح. اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ دماغ تو چلتا ہی ہے, نیگیٹیو پازیٹیو ساری چیزوں کی بات چلتی ہے, مگر اس کو وہ ساری چیز جب وہ لیتا ہے تو اس کو ریئیکٹ نہیں کرنا ہے. جی جی. سمجھے, لوگ بولتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں رک جانا, کس چیز سے رکنا وہ سمجھنا ضروری. کہ صیام کے مطلب رک جانا, ٹھہر جانا, سیم, تھوڑا ہر چیز کو کنٹرول میں لینا. تو وہ کیا وہ کہ ہم کو, کیونکہ صیام کے مطلب آگے آئیں گے کہ صیام سے ہم کو تقویٰ ملتا ہے, کیونکہ ہم تقوی میں رہتے ہیں. تقویٰ کے مطلب یہ خبردار, ہوشیار. جی جی. سمجھے. جی جی. تو تاکہ ہم تقویٰ اختیار کر سکے,
तत्तकून, यानी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है तकवा के, कि हम तकवा इख्तियार कर सके और तकवे में हमेशा रहे, तकवे की हालत में। जी जी तकवे की हालत में हम कब रहेंगे? जब हम किसी भी चीज का जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे, ठीक है, डर के नहीं करोगे, लालच में भी फैसला जो है आपके ऊपर, कोई भी किसी ने आपको गाली दिया तो आप फौरन रिएक्ट नहीं करोगे, किसी ने आपको मारा तो आप फौरन रिएक्ट नहीं करोगे, बदले आप सोचेंगे नहीं मुझे बदला लेना है, तो ये सारी चीजें रुक जाओ। जहन में बहुत चलेगा, मैं इसका खून कर दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, इसका पैसा लूट लूंगा, ये लूंगा, मगर सारी चीजों को आप जहन को नहीं छोड़, मगर आपको इसमें हिस्सा नहीं लेना है। कब तक हिस्सा लेना है? जब तक कि आपको क्लैरिटी नहीं मिले। तो तकवे का नाम ही ये है कि आपको खबरदार हो जाना। जी जी, खबरदार हो जाना। अच्छा, ये कबलिकुम का लफ्ज यहाँ पे जरा एक वर्ड आया, कबलिकुम। कबलिकुम जो ज्यादातर लोग जो है उसको प्रीपोजिशन लेते हैं कि तुम्हारे से पहले, जबकि कबलिकुम जो है वो इसम है, इसमें मजरूर है कबली, समझे? तो ये इसको हम प्रीपोजिशन उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, उसका ट्रांसलेशन हम प्रीपोजिशन नहीं कर सकते। कबलिकुम एक इसम है, नाउन है, जिसके मतलब है तुम कबूल करोगे तो। ठीक, सारी चीजें जो होती है ना, जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, समझे, तो हमारे लिए क्या है कि हमको जो है हमारा जो कबल जो लफ्ज है, कबल, किबला, मकबूल, समझे, ये सारी चीज इसी से आई है। कबल के मतलब है कि हमको हमारे पर जो लिखा गया है, हमारे पर जो लिखा गया है उसको हमको एक्सेप्ट करना जरूरी है। जब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारी गाड़ी आगे चलेगी नहीं। क्योंकि जो भी है, हमको जो भी हालात है, जो भी हमको उसको फेस करना है, कबूल करना है, बेसिकली कबूल करना है। क्योंकि वो नाउन है, कबलिकुम नाउन है, वो प्रीपोजिशन नहीं है। तो उसको अगर ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं कि आपसे पहले जो आए हुए लोग हैं उस पे हमने फर्ज कर दिए, वो गलत है। आगे चलते हैं कि ये गिनती के चंद दिन हैं, तर्जुमा 184 का जो है 184 का, जी, ये गिनती के चंद दिन है, अय्याम मादुदात। इस पर भी जो तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो वो दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी कर ले, और जो इसकी ताकत रखते हो कि एक मस्कीन को खाना खिला दे तो उन पर रोजे का बदला एक मस्कीन का खाना है। फिर जो शौक से कोई नेकी करे तो ये उसके लिए बेहतर है, और रोजा रख लो तो ये तुम्हारे लिए और भी अच्छा है अगर तुम समझ रखते हो। ये रिवायती तर्जुमा था 184 का। देखिए, सियाम के मतलब है गौर फिक्र करना, एक रुक जाना, पॉज करना। क्यों करना ये सारी चीज मैंने बताया, क्योंकि हमको सोचना है इसके अंदर। रुक क्यों जाना है? कि हमको सोचना है, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है। सोचने के लिए, इसलिए सियाम है कि सोचो, मेडिटेट करो। जब आप सोचोगे तो तकवा हासिल करोगे। अब 2 का 184 में है अय्याम मौदूदात। ये लफ्ज आया अदद से। अदद के मतलब आम तौर पे लोग बोलते हैं अदद के मतलब नंबर्स, काउंटिंग। जी, इसके वन ऑफ द मीनिंग होते हैं अपने आप को पहचानना, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ एनालिसिस। ये पैसिव पार्टिसिपल है। तो ये एक लम्हात के बात अय्याम में, यानी ये हमारा जो पीरियड है, इसके लिए हमको सेल्फ एनालिसिस करना है, सोचना है, गौर करना है। जी, बिल्कुल, जायजा लेना। जी। तो ये उस जायजा वाले अय्याम है, समझे? जी। तो सौम जो है वो ऐसा नहीं है कि सूरज निकला और गुरूब हुआ तो वो पीरियड, ये पीरियड बता रहे हैं कि ये पीरियड आपका कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ दिनों का भी हो सकता है, कुछ महीने भी ले सकते हैं। क्योंकि आपको इसमें सेल्फ असेसमेंट, खुद का जायजा लेना है, समझे? और आपके जहन के अंदर जो भोचार मचा हुआ है, जो परेशानियां हैं आपकी जहन के अंदर, वो इतने जल्दी नहीं जाने वाली। कुछ परेशानी चले जाती है, मगर कुछ परेशानियां जल्दी जाती नहीं है। तो उसके लिए आपको जल्दबाजी में फैसला नहीं करना है। अय्याम मौदूदात मतलब आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, समझे? आगे मालूम पड़ेगा कि
सेल्फ असेसमेंट का पीरियड बताएंगे कि क्या असेसमेंट का पीरियड है, कितना करना है, समझे। जी जी और उसमें हम में से ऐसे कुछ लोग हैं जो सेल्फ असेसमेंट नहीं कर सकते, मरीज है, जी जी समझे, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट करने के लिए इल्म चाहिए, नॉलेज चाहिए, सब्र चाहिए, समझे। मगर कुछ लोग, ये मरीजन जो लफ्ज है इसके अंदर, ये कि लैक ऑफ नॉलेज, जिसमें इल्म की कमी हो, उसको मरीजन बोला है, क्योंकि वन ऑफ द मीनिंग लुगत के हिसाब से मरीज, क्योंकि यहाँ मफहूम इल्म का है, तकवे का है, ठीक है, समझने का है, गौर फिक्र का है। तो ये मरीज के मतलब है जिसमें इल्म नहीं होता, वो मरीज है। और वही पीरियड के अंदर करना है, यानी एक अय्याम के अंदर, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, जैसा उनकी परेशानी मसला है, तो हमको जल्दबाजी में कोई काम नहीं लेना है, गौर फिक्र करना है। और उसमें ताखीर हो जाती है, लंबा चलता है, तो उसमें कोई बात नहीं है, समझे। जी जी। और ये सारे लोग नहीं कर सकते। कोई लोग जो है जिनके जहनों में तौक लगी हुई, तौक मतलब रुकावट, इनकन्वीनियंट, ठीक है, तो उनके लिए क्या है कि वो अपना जो जहन है, खुद का जो जहन है, जी जी, जो रुका हुआ है, जी जी जी, जो जिसकी सोच रुकी हुई, खुद की सोच, मिस्कीन के मतलब ये नहीं, ये तामुल मिस्कीन कि किसी दूसरे को खाना खिलाना, जी जी जी, खुद अपनी सोच को ताम करना, अपनी सोच को ताम मतलब नरिशमेंट, जी, नशनुमा करना अपनी सोच की, हाँ, नशनुमा करना अपनी खुद की सोच को, क्योंकि कुरान जो है वो खुद अपनी जात का डेवलपमेंट के लिए बोल रही है। ठीक है, आपको नंगे को कपड़े, भूखे को खाना खिलाना, इसकी बात नहीं हो रही है, ये तो बहुत जरूरी है, मगर ये हर इंसान करता है अपनी जाती तौर पे, मदद हर इंसान एक दूसरे की करता है, क्योंकि अगर इंसान एक दूसरे की मदद नहीं करे तो वो इंसान ही नहीं। मगर कुरान जो जोर दे रही है वो खुद की जहन के इवॉल्व करने के लिए सोच रही है, वो कोई दूसरे को नहीं करने बोल रही, समझे। सही सही सही। हाँ, तो ये जो मिस्कीन जो है, खुद के जो सकना, जो रुक गई है सोच, समझे, जिनकी खुद सोच रुक गई है, तो उसके लिए है वो बात। तो ये जो पूरा मसला है कि भाई रोजे रखो, तो ये बच्चों को ताकीद किया जाता है कि रोजे रखो, और बड़ों को ताकीद किया जाता है रोजे रखो। ठीक है सर, यहाँ पे जी जी, हमारा जो जोर है जो पूरा, वो बस के बच्चों को भूख प्यास ये कंट्रोल, मगर सियाम का मतलब है इल्म हासिल करना, और मिस्कीन जो है वो हमारी खुद सोच है, अपनी सोच को डेवलप करना, जी जी, उसको एजुकेट करना, उसको तालीम देना, जी जी, समझे। जी जी, तो वो बात यहाँ हमारी खुद की बात हो रही है, नहीं कि हमारे को ताकीद, क्योंकि सोचना खुद को है। हम बच्चों को बोलेंगे रोजा रखो तो वो तो रख देंगे, मगर जिस पीरियड के अंदर कुरान नाजिल हो रहा है, हिदायत नाजिल हो रही है, फुरकान नाजिल हो रहा है, वो चीज इंसान को कहाँ मिल रही है? रोजा रखने से क्या हासिल हो रहा है? ठीक है सर, ये अगला सेक्शन जो है, फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लहू, इसको जरा इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर वही है ना कि जो इनकन्वीनियंट, जिसको यानी इनकन्वीनियंट है, वो लोगों को क्या करना चाहिए? जो मुश्किल है उनको क्या करना चाहिए? तर्जुमे में क्या आ रहा है? मिस्किन को खाना खिलाना। जी जी, खाना खिला दिए, मिस्किन को खाना नहीं खिलाना है। ये हमारे जो रुक जाते हैं, जहन जो रुक जाता है, उसको इल्म देना, तालीम देना, उसको एजुकेट करना है, नशोनुमा करना, समझे, वो बात हो रही है। और ये अगर जो कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। अगर लोग जाने तो ये उनके लिए बेहतर है, अच्छी चीज है। सियाम जो है वो उनके लिए फायदा पहुंचाएगा अगर वो जान सके तो। जी, तो 185 जो है, यहां से शुरू करते हैं कि इसका रिवायती तर्जुमा है, यानी ये पूरी आयत ये की है जगह पर कि रमजान का महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया, लोगों के लिए सरासर हिदायत बनाकर
اور نہایت واضح دلیلوں کی صورت میں جو بریکٹ کھلی اپنی نوعیت کے لحاظ سے بریکٹ بند رہنمائی بھی ہیں، اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. بریکٹ دوبارہ ہے، یہ رخصت کے لیے دی گئی ہے کہ بریکٹ بند، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ سختی کرے، اس لیے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو. اس میں چھپی ہوئی ہے، یعنی خیر و برکت اس میں چھپی ہوئی ہے، اور اس مقصد کے لیے بریکٹس کے اندر ہے رمضان کا مہینہ، اس لیے بریکٹ میں خاص کیا گیا ہے کہ بریکٹ پھر قرآن کی صورت میں اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی کرو، اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار ہو. 183 ہم نے دیکھے کہ سیام کیا ہے؟ تقوی کے لیے، جی، متقی بننے کے لیے. ہم کو رکنا کیوں ہے؟ ریئیکٹ نہیں کرنا ہے. جب ہم ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں اور ہم خاموش رہ کے ایک آبزرور کی طرح ایک واچ کرتے ہیں اپنے تھاٹس کو، تو یہ سارے پروسیس سے ہوتا کیا ہے کہ ہم میں قرآن نازل ہوتا ہے. ہمارے ذہن جو ہے نا، یہ ریئیکٹ نہیں کرنا، جی جی، یعنی ہمارے ذہن میں جنگ چھڑی ہے. جی جی، جنگ چھڑی ہے، ذہن آپس میں لڑ رہا ہے، مگر اس کے بعد بھی ہم کو صبر کرنا ہے، ریئیکٹ نہیں کرنا ہے. اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ذہن جو ہے ہمارا ایک دم گرم ہو جاتا ہے. یعنی یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اور کیونکہ ہم کو صبر کرنا ہے، کیونکہ ایک پروسیس چل رہا ہے. ہم کو چاہیے گائیڈنس، جی جی جی، کہ تاکہ ہم جلد بازی میں کوئی کام نہیں لے. ہم کو گائیڈنس چاہیے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن تو سوچ رہا ہے، جنگ چل رہی ہے آپس میں، جی، جو بھی کرنا ہے، کام کرنا ہے، اس میں ذہن آپس میں جو سوچ ہے اس کی آپس میں جنگ چل رہی ہے، سمجھے؟ تو اس سے ہمارا ذہن ہو جاتا ہے گرم، حرارت آ جاتی ہے ذہن کے اندر. اور شہر کا مطلب مینیفیسٹیشن. جی، شہر کے مطلب ہمارے ترجمہ کرنے والوں نے شہروں کو جو لے لیے وہ ایک مہینہ لے لیے، سمجھے؟ شہر مہینہ نہیں ہے، یہ اس میں مرفوع ہے شہروں. اس کے یہ جو حالت انسان کی ہوتی ہے، اس میں اس کو ایک حرارت، ایک تپش اس کے ذہن میں اس کو محسوس ہوتی ہے، سمجھے؟ جی جی. اور اس کے اندر اس کو پھر ہدایت نازل ہوتی ہے اس کے اوپر، سمجھے؟ اب اس کے اوپر اس کو ہدایت نازل ہوتی ہے. دیکھو یہاں بھی انزلہ جو ہے فارم 4 کے مطلب ہی یہ کہ خود کے اوپر خود کے ٹرانسفارمیشن کے لیے، جی، اس کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے ہدایت نازل ہوتی ہے. اس ہدایت کا نام ہے القرآن، اس کا نام ہے الفرقان، سمجھے؟ وہ ہدایت نازل کس کے اوپر ہوتی ہے؟ للناسی. یعنی للناسی مطلب وہ ذہن جو پریشان ہو، ایجیٹیٹڈ مائنڈ. ہاں جی، ایجیٹیٹڈ مائنڈ. جی جی. میں سننے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ التجا کروں گا کہ ساری میننگ وہ لغت میں ویریفائی کرے، آنکھ بند کر کے اس کو مانے نہیں. کیونکہ آج تک ہم ناس کے مطلب لوگ یا انسان سمجھتے آئے. ناس کے مطلب پریشان حال ذہن جس میں بہت سارے سوالات ہیں، سمجھے؟ اس طرح کے ذہن کو ناس بولا گیا ہے. جی. تو ایسے ذہن کے اندر روشنی آتی ہے قرآن اور فرقان کے ذریعے. قرآن کے مطلب ہے ایک ایسی سوچ، ایک ایسے ایکسپریشنز جو عربی میں ہوتے ہیں، جو عربی میں ہوتے ہیں، جو اجمی میں نہیں ہوتے. عربی کے مطلب خود کی زبان، جو خود کی زبان میں اس کو ہوتے ہیں. کیونکہ اگر وہ اجمی، اگر ایسی فورن لینگویج ہو تو اس میں ہدایت بھی نہیں ملے، اس میں فرقان بھی نہیں ملے. تو اس کو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عربی کے مطلب ہم نے عربیون کو پراپر نام بنا دیا. عربیون کے مطلب جو چیز صاف ہو، جو لسان مبین ہو، یعنی جس کو باہر سے کوئی روشنی کی ضرورت نہیں، جو خود چمکتی ہے اپنی زبان، جی، جس کے لیے کوئی انٹرپریٹیشن، کوئی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں. ایسی چیز جو خود سمجھ سکے.
اس کے لیے کوئی الفابیٹ الف با تا سا پڑھنے کی ضرورت نہیں, مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اس کو بولتے ہیں قرآن جو سوچنے والے ذہن کے اوپر, جس کے ذہن میں سوال ہے اس کے اوپر نازل ہوتا ہے, سمجھے, جو خوش فہمی میں ہے کہ مجھے سب آتا ہے, یا جو مسکین ہے جس کی سوچ رک گئی ہے اس پہ نہیں آتا, ٹھیک, سوال کرنے والوں پہ آتا ہے. یہ ہدایت ہے, اس میں بیانات, مطلب اس پہ کلیئر واضح طور پہ پروفس ہے, بیان کیا گیا ہے, ایکسپلینیشن دیا ہوا ہے, وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے, سمجھے. جی جی. تو یہ سورہ بقرہ کی 185 بتائے. تو ایسی اگر کیفیت شہیدہ, ایسی کیفیت ہم نے شاہد, ہم نے ٹیسٹمنی وٹنس, یا ہم نے اس کو محسوس کیا, جی سمجھے. ہم میں سے جس نے بھی محسوس کیا, ہم کیا کرتے ہیں صبح, جس نے بھی یہ مہینے کو دیکھا یا چاند دیکھا تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے. اس کا ترجمہ ایسا ہے, ایسا نہیں ہے. یہ کیفیت کو جس نے بھی محسوس کیا اس کو چاہیے کہ وہ سیاموہی, اس کے اندر اس کو خاموش ہو جانا چاہیے, کیونکہ اس کے اوپر ہدایت, روشنی اس کے اوپر نازل ہو رہی ہے, فرقان اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے, اس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے. تو اس کو ہونا چاہیے کہ وہ خاموش ہے. اور اس میں سے پھر بھی خاموش کیوں, کہ اس میں سے پھر بھی کنٹینیو ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی تک کلیئرٹی ملی نہیں, مریض ہیں, ابھی تک کلیئر نالج نہیں ملی ہے. اچھا, سمجھے. اور وہ ابھی بھی سفر میں ہے سوچنے کے لیے, عادت, یعنی وہ ابھی بھی سیلف اسسمنٹ کے, خود کا جائزہ لینے کی سفر میں ہے, سمجھے. تو ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا جو اپنا جو قرآن کا جو اپنے وہ نزول ہو رہا ہے, جو ہدایت ہو رہی ہے فرقہ, اس کو وہ اخرا, اس کو ڈیلے, یعنی اس کو تھوڑا سا وہ جلد باز نہیں کرے, اپنے سیام کی حالت میں رہے, ایز اے آبزرور ہی رہے, ایز اے واچر ہی رہے, سمجھے, ایسا تماشا ہی رہے وہ. کیونکہ جو ہمارا جو اللہ ہے, خود کا جو خدا ہے, جو سسٹم آف کانشیسنس ہے, جو خود کی انرجی ہے, وہ ہمارے لیے چاہتی ہے کہ ہم کو آسانی ہو, سمجھے. ہم کو وہ کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتی. تو یہ ساری چیز ہم کو سمجھنا ہے جب تک کہ ہمارا جو سیلف اینالائسس پیریڈ ہے وہ مکمل نہیں ہو جائے. جی, ہمارا جو سیلف اینالائزیشن ہے, جس میں ہم کو ہدایت ملی ہے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس کے لیے یعنی ایسے سے لوگوں کو بتا سکتے ہو آپ, یا لوگوں کو بتا سکتے ہو, یا خود عمل کر سکتے ہو. جی جی, ٹھیک ہے. جی جی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا 185. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. جی 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 186. جی 186 کی جانب چلتے ہیں جناب. جی. اور اس میں ہے کہ روایتی ترجمہ, اور میرے کسی حکم کے بارے میں جب میرا بندہ تم سے کوئی سوال کرے, میں اس سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. لہٰذا ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں. اب جب ہمارے پر جب قرآن نازل ہو گیا, جی ٹھیک ہے, قرآن ہماری نازل کیوں ہوا, کیونکہ ہم نے جو ہم پہ الکتاب ہم پہ جو اتری ہے اس کو ہم نے قبول کیا, تو ہمارے پر قرآن نازل ہوا. اچھا, ایک یہاں پہ میرا کوشچن ہے, یہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے, یہ جو ہدایت آپ پہ آ رہی ہے, یہ کیا کمپلیٹ پیکج کو قرآن کہیں گے, یا سٹیپ بائی سٹیپ جو آ رہا ہے اس کو بھی وہ کہیں گے, یعنی کسی پرٹیکولر ایشو کے اندر؟ دیکھو ساری چیز پروسیس میں آتی ہے, سٹیپ بائی سٹیپ آتی ہے. اور یہ قرآن کی بات, یہ 114 سورے والی قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے. جی جی, یہ ایک ہدایت فرقان کی بات ہو رہی ہے, جو آپ کو ایستے آئے گی. کسی کو لیٹ آئے گی, کسی کو جلد آئے گی. آپ کو اس کے لیے صبر بہت ضروری ہے. جی جی, تو کوئی بھی ہدایت جو آپ کو مل رہی ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی XYZ, کوئی بھی, وہ قرآن ہے. جی, جو بھی آپ کو ہدایت مل رہی ہے جس سے آپ بلیک اینڈ وائٹ سمجھ سک رہے ہو کہ یہ صحیح ہے غلط ہے, جس سے آپ کے ذہن کی روشنی امپروو ہو رہی ہے. ٹھیک ٹھیک,
اچھی ہو رہی ہے کہ آپ سمجھ سکے. تو یہ ساری چیز جو ہے نا یہ کیوں ہوتی ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں. دعا مطلب یہ آپ کا کال رہتا ہے. جی جی. اب ہم ڈائریکٹ آ رہے 2 کا 186 کے اوپر. جی 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 جی. یہ ہمارے جو سوالوں کا جواب ہے. جی جی. کہ ہم جو پوچھتے ہیں نا. جی جی. ہم جو پوچھتے ہیں سمجھے. جی جی. عبادی کون ہے؟ ہم عبادی ہم ہمارے رب کے سرونٹ ہے. ہماری سوچ پوچھ لی تو اس نے اس کا جواب دیا. کس نے جواب دیا؟ رحمان نے. واہ. جی جی. رحمان نے کیوں جواب دیا؟ کیونکہ رحمان کا کام ہی ہے قرآن کو سمجھانا, اس کو نازل کرنا. کیونکہ سورہ فرقان اپنے سورہ الرحمان میں یہ ہے کہ رحمان علم القرآن. تو رحمان یہ بول رہا کہ میں تمہارے قریب ہوں, کیونکہ تمہاری جو خواہشات تھی, تمہاری جو تڑپ تھی, جو تمہارا پریشان حال تھا, تو میں اب تم میں آ گیا ہوں اور میں نے تمہاری دعا سن لیا ہوں. سمجھے؟ میں تم میں آ گیا ہوں, اور جس نے مجھے آواز دیا تو میں نے اس کو جواب دیا اور میں آ گیا ہوں تمہارے اندر. تو وہ سارے لوگوں کو میرے میں مومن بننا ہے, مطلب وہی ایمان رکھنا ہے مجھ میں. سمجھے؟ ایمان کیوں رکھنا ہے؟ تاکہ میں تم کو سیدھے راستے پہ لے چلوں, کنٹینیوس. رشید اپنے مطلب میں آپ کو یرشدون لکھا ہوا ہے کہ میں تمہارے کو صحیح راستے پہ گائیڈ کر سکوں. تو رحمان کو ہم کو ٹیچر ایکسپٹ کرنا ہے کہ ہمارے میں ایک فرقان قرآن ہدایت آ گئی ہے, صحیح اور غلط کا راستہ سمجھنے والی چیز آ گئی ہے. تو ہم کو اس چیز کے اوپر یقین رکھنا ہے جی, کیونکہ وہ قرآن سمجھانے والا آ گیا ہے. ہم کو کوئی عربی ٹیچر کے پاس جانا نہیں ہے, مدرسے میں نہیں جاننا ہے. یہ خود کے اسیسمنٹ, خود کے سیلف انالائسس, خود کا جائزہ جب انسان نے لیا تو یہ ساری چیزیں اس کو حاصل ہوئی ہے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے, زبردست ہو گیا. آگے چلتے ہیں. 87 لیتے ہیں پھر. اچھا, اس کا روایتی ترجمہ جو ہے وہ 187 کا یہ کافی لمبا ہے کہ روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے جائز کیا گیا ہے. وہ تمہارے لیے لباس ہے, تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے درگزر کیا. چنانچہ اب یعنی بریکٹ میں بغیر کسی تردد کے بریکٹ بند اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے چاؤ اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کی سیاہ دھاری سے فجر کی سفید دھاری تمہارے لیے بالکل نمایاں ہو جائے. پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. اور ہاں, تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو رات کو بھی بیویوں کے پاس نہ جانا. یہ اللہ کی مقرر کی بھی حدیں ہیں, سو ان کے قریب نہ جاؤ. اللہ اس طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کر لیں. سبحان اللہ. اللہ اس طرح کی اپنی آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ لوگ جی سمجھ, یعنی یہ بیوی کے پاس نہیں جانا, ہم بستری نہیں کرنا, سفید دھاگا اور کالا دھاگا سوچنا, یہ اس طرح کا کر کے رکھ دیا ہے ہمارے بڑے بزرگوں نے کہ کیا بتانا. لفظ جو ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. واپس سے آپ قرآن کے اندر جب تک آپ کو فارم 4 کا ایسنس سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ کو قرآن سمجھنے مشکل ہوگی. دیکھو یہاں یہ لفظ ہے سب سے پہلا جو او ہلا کے مطلب حلال کر دیا گیا, یعنی عام ترجمہ حلال کر دیا گیا. جی سمجھے؟ حلال کر دیا تم پہ روزے کی رات کہ تم اپنے بیویوں کے پاس جا سکتے ہو. یہ او ہلا جو ہے نا, یہ اس کا مطلب ہے کہ لغت میں واپس بولوں گا کہ اس کو لغت میں جا کے دیکھنا ہے. لام اس کا مصدر روٹ ورڈ ہے. اس کا ایکچوئل مطلب ہے ریلیکس ہو جانا. جی جب آپ پہ قرآن نازل ہو گیا ہے اور آپ کے اندر رحمان آ گیا ہے تو آپ کو ابھی وہ سچویشن میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جانا ہے. جی اپنے جو کیونکہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے اس سے آپ کو تھوڑا سا ہو جانا ہے ریلیکس. جی ٹھیک ہے. جی تو آپ کو ریلیکس ہونا
ہے کیوں ریلیکس ہونا ہے, کب ریلیکس ہونا ہے, یہ ایک لفظ ہے اس کے اندر جس جو سیام کی رات بولتے ہیں. جی جی تو آپ لیل کے مطلب میں نے پہلے ہی بتایا تھا, لیل کے مطلب اندھیرا, لیل کے مطلب پریشانی والا پیریڈ جس کو انگلش میں اینزائٹی بولتے, بے چینی کا وقت. تو یہ جب بے چینی کا وقت ہے تو آپ کو تھوڑا ریلیکس ہونا ہے. آپ کو واپس سے وہ بول رہا ہے کہ آپ کو سیام کرنا ہے, مطلب ٹھہراؤ, سیم, رک جانا ہے. صحیح. یہ واپس سے بات یہی ہو رہی ہے کہ آپ کو پریشانی کا جب آپ کے پاس پیریڈ ہو تو آپ کو رک جانا ہے. سمجھے کیوں رک جانا ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر ابھی جنگ چل رہی ہے, اور جب ذہن میں سوچ کی جب جنگ چلتی ہے تو اس ٹائم پہ آپ کو ریئیکٹ نہیں کرنا ہے. سمجھے؟ اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ لفظ ہے کہ بھائی سیام کیا چیز ہے. سیام کا وہ بتایا, یہ جو جنگ چھڑ رہی ہے یہ کس سے چل رہی ہے؟ نساء سے چل رہی ہے, چھڑ رہی ہے. نساء سے ہماری جنگ چل رہی ہے. ہم نے نساء کو ترجمہ کرنے والے نے عورت بتایا ہے, جبکہ یہ ایک ایسی خواہش ہے جو آپ کو فورس کرتی ہے, کمپیل کرتی ہے. اچھا, یہ نساء کے مطلب معمولی خواہش نہیں ہے جو آپ کو جبرن, مطلب آپ کو بہت, آپ کے اوپر, آپ کے ذہن پہ بہت زور ڈالتی اس کو کرنے کے لیے. اچھا, کہ اگر اس نے گالی دیا ہے تو میں اس کا بدلہ دوں گا. اچھا, اگر اس نے میرا مال کھایا تو میں اس سے بدلہ لوں گا, میں اس کا خون کروں گا. یعنی ایک اس طرح, یعنی یہ جو لفظ نساء جو لفظ ہے, یہ ہم اگر اس کو صرف خواہشات لے لینا تو سمجھ میں نہیں آئے گا. جی جی, یعنی کہ جب ہمارے اندر یہ دیکھو رفسو جو یہ معنی ہے, جس کے مطلب یہ لوگ کہ اپنی بیوی کے پاس جانا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, مگر یہ کیا ہے؟ یہ اس میں مرفوع ہے, یہ بھی ناؤن ہے, یہ ورب نہیں ہے, یہ فاعل نہیں ہے. صحیح صحیح. اس میں اگر آپ لغت میں دیکھیں گے تو اس کے بنیادی مطلب ہے کہ آپس میں لڑنا ہے. جی جی, سمجھے؟ تو کوئی یعنی ٹرانسلیشن آپ کو کیا کیا ٹرانسلیشن ملیں گا؟ ہم بستری کرنا, پاس میں جانا, سیکس کرنا, ہی کرنا. یہ نساء کے مطلب ہے کہ ایک ایسی خواہش جو آپ کو زور ڈال رہی ہے کہ آپ ریئیکٹ کرو. جیسا کہ ہمارے کو بھی ایک خواہش ہوتی ہے, مگر وہ چھوٹی موٹی خواہش ہوتی ہے, اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے. اچھا کھانا, اچھے کپڑے پہننا, سمجھے, یہ بھی خواہشات ہے. جی جی, مگر ایک خواہشات ایسی ہوتی ہے کہ جو ہم کو بولتی نہیں, کسی بھی طرح مجھے پیسے چاہیے, چاہے مجھے چوری کرنا کیوں نہیں پڑے, ڈاکہ ڈالنا کیوں نہیں پڑے, خون کرنا کیوں نہیں پڑے. یعنی جو ہم کو ڈرائیو کرتی ہے. دیکھو ایک حضرت سلیمان کے واقعے کے اندر ایک ذکر ہے کہ حضرت سلیمان جین کو کنٹرول کرتے ہیں, اور جین کو کنٹرول کرتے ہیں, ان کے ہاتھ میں ایک آسا رہتا ہے, لکڑی. جی جی, اس لکڑی کو عربی میں بولا ہے منسا, جی, جو نساء کا ہی ڈیریویٹو, مطلب ایک ایسی لکڑی جو تم کو مجبور کرے فیصلہ کرنے کے لیے, جو حرکت کرنے کے لیے مجبور کرے. جی جی جی, میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ سورہ نساء کے اندر آئے تھے جس میں عورتوں کو مارنا ہے. جب نساء کو عورت بناتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں مارنا, اور ایکچولی وہ ہماری جو خواہشات ہے نا اس کو مارنا ہے. 4 کا 34. جی جی, سمجھے؟ تو نساء کو یہاں سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہماری جنگ ہو رہی ہے نساء سے, کیونکہ ہر آدمی جو ہے نا اپنی سوچ سے لڑ رہا ہے. ہر آدمی کو جلدی پیسے کمانا ہے, ہر آدمی کو بڑا آدمی بننا ہے, ہر آدمی کو پاور چاہیے, ہر آدمی بس اس کو کچھ ایتھکس دیکھنا نہیں کہ یہ کیا ہے کیا, اس کو کرنا ہے بس. تو ایسی سوچ, ایسا جس سے غلط فیصلہ ہو جائے, اس لیے اس کو صبر کرنے بولا ہے کہ ذرا رک جاؤ. صحیح, ٹھیک ہے, صحیح صحیح. کیوں اس نے بولا؟ کیونکہ یہ ساری چیز, یہ تمہارے یہ تمہاری جو نساء ہے نا وہی تم کو ریپرزینٹ کرتی ہے, یہ تمہاری لباس ہے.
سمجھے. تو یہ لباس کے مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی آبجیکٹ کی کوئی لباس کی بات نہیں کری جس سے کپڑے, یہ تم ہر انسان جو ہے اپنا جو اس کی سوچ رہتی ہے, جو اس کی خواہشات رہتی ہے, وہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو لباس کے ون آف دا میننگ کنفیوژن بھی ہوتے ہیں, شک و شبہ بھی ہوتے ہیں, ڈاؤٹ بھی ہوتی ہے, جو تمہارے کو یعنی وہ آپ کنفیوز اسٹیٹ ہے وہ آپ کی. آپ جب جنگ میں ہو, مطلب آپ کا ذہن ٹھہرا نہیں ہے, فیصلے کے لائق نہیں ہے, تو آپ کنفیوز اسٹیٹ کے اندر ہو. لباسوں کے مطلب کہ آپ ایک کنفیوز اسٹیٹ میں ہیں, اور اس چیز کو اللہ جانتا ہے, آپ کا خدا, آپ کا رب العالمین اس کا علم رکھتا ہے. بیوٹیفل بیوٹیفل, سمجھے جی جی, کہ یہ ساری چیز جانتا ہے کہ تم کبھی بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے دو گے, تم کبھی بھی اپنے نفس کے ساتھ میں دھوکہ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو وہ جانتا ہے, تو اس نے کیا کیا ہے, اس نے تم کو تمہارے اوپر اس نے تمہارے کو پروٹیکٹ کیا ہے اس سے. اور یہ واپس سے آیا ہے کہ بیویوں سے ہم بستری کرنا. یہ لفظ جو باشرون ہے نا, جو باشرون, جو بشر لفظ ہے, یہ بشر کے مطلب انسان جو ہے نا وہ سینس کا بنا ہوا ہے, سینس, 5 سینسز ہے جو سینس کا بنا ہوا ہے. تو آپ کو کہ آپ کے اوپر لکھا گیا ہے, ہر ساری چیز لکھا. میں آپ کو ایک مفہوم بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس کے اندر مباشرت کرنا ہے, مطلب بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں ہو رہا ہے کہ آپ کے اندر جو جنگ چل رہی ہے, مباشرت کے مطلب وہ آپ کو سینس بننا چاہیے. بشر کے مطلب سینسیبل مائنڈ کی جو سوچ ہے, جو جنگ ہے, وہ آپ کو جب تک سینس نہیں بنے, سمجھے, جب تک آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو اس کو وَقُلُوا وَأَشْرِبُوا. کلو کے مطلب ہے کہ آپ کو غور و فکر کرنا ہے. ہم کو کھانا بولتے ہیں نا, کھانا, جی جی, کھانا کھانا, جی, یہ کھانا کھانے کی بات نہیں ہے, یہ فوڈ فار تھاٹ. جی جی, آپ کو میکائل جو ہے لفظ اسی سے آیا ہے, میکائل. اور پھر میں بولوں گا کلو کا ون آف دا میننگ سوچنا, غور کرنا, انٹیلیکٹ کا استعمال کرنا, سوچ کا استعمال کرنا, کنزیوم کرنا سوچ کو. اور اشریبو کو کے مطلب ہے اس کو ایبزارب کرنا, اس کو جبز کرنا. تو یہ کب تک کرنا ہے آپ کو, جب تک آپ کی سوچ جو اندھیرے میں ہے وہ سفید نہیں ہو جائے, جس کو ہم سفید و کالا دھاگا بولتے ہیں. آپ کو جو پیریڈ ہے سوم کا, وہ سورج نکلنا اور غروب ہونے کا نہیں ہے, جب تک آپ کے اوپر فجر نازل نہیں ہو. فجر کے مطلب ہے بریک تھرو. آپ کی جو سوچ ہے, جب تک آپ کا جو اندھیرا ہے, لیل ہے, جب تک اس کو اجالا نہیں مل جائے. جی جی, سمجھے, جی. جب اس کو اجالا مل گیا, اس کا مطلب ہے آپ کا جو وہ پیریڈ ہے سیام کا, وہ کمپلیٹ مکمل ہو گیا. سمجھے, آپ کا جو اندھیرا والا پیریڈ ہے وہ مکمل ہو گیا. ٹھیک, سمجھے, جی جی. پھر وہ آپ واپس مباشرہ, مطلب واپس آپ کو سینس بننے والا مل گیا. واپس سے آپ اپنی جو ارج ہے, جو آپ کی خواہش ہے, جو آپ کو زور زبردستی کر رہی ہے, وہ آپ کو پتا چل گیا کہ اس کو انٹرٹین کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے, صحیح, یا اس کو مارنا ہے. آپ کی جو نسا ہے جو کمپیل کر رہی ہے آپ کو, آپ سمجھ گئے کہ آپ کو اس سے الگ ہونا ہے, دور ہونا ہے, یعنی یا آپ کو اس پہ غور و فکر اور کرنا ہے. جی. تو اس کے لیے آپ کو یعنی لفظ عاکفین کے مطلب ہے غور و فکر کرنا, جس سے لفظ نکلا ہے اعتکاف. جی جی, عاکفین سے نکلا ہے. تو آپ کو مسجد میں اعتکاف کرنا ہے. مسجد کون سی مسجد؟ جی, مسجد نہیں جو اینٹ اور سیمنٹ سے بنی ہوئی, مسجد وہ جو خود آپ کا ذہن, جس میں ایگو نہیں ہے, جس میں مشرک, مسجد وہ جس میں مشرک انٹری نہیں کر سکتے, داخل نہیں ہو سکتے, یعنی ناپاک غلط سوچ داخل نہیں ہو سکتی, وہ مسجد. تو اس کے اندر آپ کو اعتکاف کرنا ہے, آپ کو غور و فکر کرنا ہے, آپ کو سجدہ کرنا ہے. مطلب سجدہ وہ جس میں ایگو نہیں ہوتا, جس میں شیطان نہیں ہوتا, جس میں یعنی صرف اللہ ہوتا ہے.
مسجد اللہ کا گھر کس کو بولتے ہیں؟ جو ہمارا خود ہماری سوچ وہ یہاں بتا رہا ہے کہ اس کے اندر آپ کو اعتکاف کرنا ہے, سمجھے؟ یہ ہی اللہ کی حدود ہے, یعنی اللہ کی جو لمٹس ہے. مسجد جو ہے وہ اللہ کی لمٹس کے اندر آتی ہے, اس کے باہر آپ جاؤ گے تو آپ لمٹ کراس کر دو گے. ٹھیک 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 صحیح. تو آپ کو اس کے نزدیک جانا ہے. مسجد جو ہے ایک حالت کا نام ہے, ایک بلڈنگ کا نام ہے نہیں ہے, ایک حالت کا نام ہے جس کے آپ کو نزدیک جانا ہے. جی 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 جی. تو ہی آپ کو ساری کلیئرٹی ملے گی, تو ہی آپ کی اللہ کی جو آیتیں ہیں, جو اللہ قرآن کے ذریعے, فرقان کے ذریعے پریشان حال ذہن کے اوپر نازل کر رہا ہے, جو آیتیں وہ آپ کو کھلے گی. جی جی سمجھے؟ اور آپ تقوی والے بنو گے, یعنی خبردار, ہوشیار, سمجھدار. سمجھے؟ یہ ہو گیا 187 آپ کا مکمل.